तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जून का महीना शुरू हो चुका है और आज कुछ अजीब इत्तेफाक है कि जून और ज़िकादा की 5 तारीख है। ज़िकात का महीना शुरू होते ही सबसे पहली चीज़ जो ज़हनों में आती है वो हज के मुताल्लिक है। तो इंशाअल्लाह थोड़ी-सी उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हज की जो है वो क्या बरक़ात हैं और हज हमारी ज़िंदगियों में किस तरह से अहमियत रखता है और हज क्या शौक होना चाहिए हम सब की ज़िंदगियों के अंदर। तो इस पे यकीनन हम बात करेंगे। आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ हिकायतें, कुछ कहानियाँ आपसे शेयर करेंगे। बातों में जो है वो हम पीछे जितनी सेशन हो चुके हैं, क्योंकि आज 49 49वां सेशन है और इंशाल्लाह 2 से 3 सेशन के अंदर हमें 1 साल मुकम्मल होने वाला है। तो कोशिश करेंगे कि हम जो पीछे बातें हुई उन सबको एक दफ़ा दोहरा लिया जाए, उनके ऊपर बात कर ली जाए और जो बातें हमने की जिनके ऊपर काफ़ी सारे बच्चे अमल भी कर रहे हैं, उनके बारे में बात हो जाए और कुछ कहानियाँ जो कि अंबिया कराम की हैं, पैगंबरों की हैं, औलिया अल्लाह की हैं और अल्लाह के नेक लोगों की हैं, उन कहानियों के ऊपर भी बात होगी। तो अल्लाह करीम की रहमत हासिल करने का एहतमाम इसके लिए क्या ज़रूरी है और दीन अमली ज़िंदगी में खूबसूरती लाता है। तो ये तो बातें होंगी हमारी और जो हिकायात हैं उनमें मुश्किलात और दीन पर साबित कदमी का हम सबक हासिल करेंगे। तंदुरुस्त जिस्म और तंदुरुस्त ज़हन, इसके ऊपर बात होगी और शर्म और हया के ऊपर बात करेंगे। शर्म और हया और एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई। बाकी तो जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात चलती आई है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है उसके ऊपर हम डिटेल में आज तफसील से बात करेंगे। तो बच्चों, आपको याद होगा कि शुरू से हम बात करते चले आए कि हमें कुछ आमाल करने हैं, जैसा कि तस्बीहात थी, कुछ दुआएं थी। तो उसमें एक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ थी। बहुत शुरू में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम नंबर 2 या 3 के अंदर ये हमने शुरू कर ली थी बात कि 3 दफ़ा रात को सोते वक़्त और दिन में जब याद आ जाए, ताकि अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखाते रहें और अल्लाह का रास्ता हमें समझ आता रहे। इसलिए भी बच्चों ज़रूरी है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ईमान जो है वो इंसान का थोड़ा-सा बोसीदा हो जाता है, उसको फ्रेश करने की ज़रूरत होती है। और ये मसनून दुआओं में से भी है कि ईमान की ताज़गी हासिल करते रहें। तो उनमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ जो है ये अल्लाह की तरफ हमें मुतवज्जे करने और अल्लाह से हर वक़्त मदद हासिल करने के लिए हमें तैयार रखेगी। तो इसके ऊपर अमल करते रहिए। फिर हमने बात की थी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी, जो कि हिफाज़त भी करती है और जन्नत में दाखिल होने का एक ज़रिया भी है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, मरने के बाद उसको जन्नत में जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा। फिर हमने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स किए थे एक दूसरे को तोहफ़ा देने के ऊपर, कि इससे मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है। तोहफ़ा क्या होना चाहिए, किसको तोहफ़ा देना चाहिए, ये सारी बातें हमने की। उम्मीद है कि आप बच्चों को इसके ऊपर अमल जो है वो मुकम्मल तौर पे आ चुका होगा। और अगर किसी बच्चे का कोई सवाल अभी भी है, तो आप हमसे शेयर करें। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का जवाब भी दे सकें। और आपके सवाल हमें मिल नहीं रहे, तो इसलिए भी ये बात करना ज़रूरी है कि आप सवाल ज़रूर किया कीजिए। बहुत कम सवाल आते हैं हमारे पास, लेकिन हम कोशिश करते हैं उन सब का जवाब दें और आपके जितने सवाल आएँगे, उन सब का हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। फिर हमने बात की थी बहुत तफ़सील के अंदर सलाम के अंदर, कि सलाम की आदत होनी चाहिए। सलाम करने से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, सलाम करने से शख्सियत में निखार आ जाता है। इसके फ़ज़ाइल भी हमने बहुत सारे बयान किए थे। तो सलाम की आदत जो है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों पैदा किए रखें। तस्बीह फ़ातिमा की तारीख़ बताई थी हमने आपको कि ये किस तरह से शुरू हुई और इसके फ़ज़ाइल पे बात हुई थी। और किसी भी काम में हिम्मत हासिल करने के लिए, किसी भी काम में जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसके बाद हमने बात की थी 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह की, कि ये तस्बीहात हमें करते रहना चाहिए। इन तस्बीहात से जो है क्या फ़ज़ाइल हैं इनके और अल्लाह की तरफ तवज्जो और अल्लाह का इस्तिहज़ार, यानी कि मौजूदगी। और ये कलमा बहुत भारी है, क़यामत के दिन जो अमाल नामे के पलड़ा होगा, यानी तराजू होगा, स्केल होगा, इसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा वज़न है। तो ये वो अमाल हैं जिसके ऊपर हम बात करते चले आए बच्चों। उम्मीद करते हैं आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी दोहराई कर दें, कि ये आपकी ज़िंदगियों में शामिल हो चुके होंगे। और इसके बाद जो है मामूल बनाएं कि हर नमाज के बाद पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया जाए। इसी तरह सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए जो है वो 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें,
تاکہ جو ہے وہ دن بھر کے جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنے بھی معاصی ہو گئے خدا نخواستہ، ان سے جو ہے وہ نجات حاصل ہو سکے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرما سکے۔ اس کے بعد بچوں، پچھلے ہفتوں سے ہم نے ایک بات شروع کی تھی کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس سے زندگی میں خوبصورتی بھی آتی ہے۔ عبادات تو ہیں ہی، لیکن اس سے زندگی کے اندر ایک مینیجڈ، ایک بہت زیادہ جو ہے وہ منظم طریقے سے انسان اپنے دن رات بسر کرتا ہے، اور اس کی پوری شخصیت کے اندر ایک سنکرونائزیشن، ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی جو ہے وہ ایک شخصیت ایسی ابھر کے آتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے نہ صرف سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ واقعتاً بہت زیادہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ ان کی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہم نے حدیث بھی بیان کی تھی کہ جب انسان اللہ کے طریقوں پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی محبت جو ہے وہ سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جھوٹ کے اوپر بات ہوئی تھی، ابھی ہم کہانی میں بھی سن رہے تھے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ عزت کم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جھوٹ کبھی نہ کبھی معلوم بھی ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ جب جھوٹ بول لیتا ہے پھر اس کو سچ بولنے کے لیے یا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سچ بول رہے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ سچ بولنے کا بچوں حوصلہ پیدا کریں اور کوشش کریں کہ لوگ ہمیں پہچانیں کہ یہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ لکھ کے بھیجیں جس میں آپ نے جھوٹ کو سچ پہ ترجیح دی ہو اور جھوٹ بول دیا ہو مگر بعد میں پشیمان ہوئے ہوں۔ تو اس کے اوپر ہمیں ایک جو ہے وہ نوٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے عائشہ محمود نے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جھوٹ کو سچ پر ترجیح دینے کے لیے انہوں نے بعض اوقات ان کے جب والد صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں، وہ نماز پڑھ بھی چکی ہوتی ہیں تو ایسے ہی مذاق میں، جھوٹ میں وہ کہہ دیتی ہیں کہ نہیں پڑھی۔ اس پر ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو واقعتاً جو ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اس پہ شرمندگی ہی ہونی چاہیے، اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ اس بات کا تہیہ کہ آئندہ یہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ باقی بچے بھی ہمیں لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ چونکہ اور ہمیں کوئی کام موصول نہیں ہوا، لیکن ایک بچے نے ہمیں بھیجا تھا کہ ایک انہوں نے انگلش میں کہانی لکھ کے بھیجی کہ ایک بچے کی کوئی چیز گم ہو گئی، تو وہ اس کو جہاں پہ ڈھونڈ رہا تھا اور باقی لوگوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ گم ہوئی ہے، وہ وہاں پہ گم ہوئی نہیں تھی، وہ تو کہیں اور گم ہوئی تھی۔ اور جب لوگوں کو ناکامی ہو گئی ڈھونڈنے میں تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی چیز کہاں گم ہوئی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ تو میرے گھر میں گم ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ اور اس کے جو لیسن ہے، اس کا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی توانائیاں اس کام پہ صرف نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ وہاں پہ صرف کریں جہاں سے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونا ہو۔ اسی طرح سے ایک اور بچے نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ حج کے دن آنے والے ہیں، کہ حج کا پاتھ کیا ہوگا، روٹ کیا ہوگا۔ مسجد الحرام سے لوگ جو ہیں وہ مینا میں جائیں گے، مینا سے مزدلفہ میں آئیں گے، اور مزدلفہ سے جو ہے واپس پھر مسجد الحرام یعنی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے وہاں پہ واپس آئیں گے، اور پھر مینا میں کچھ دن قیام کر کے تو وہ اپنے حج کے معاملات پورے کریں گے۔ بچوں حج کا بہت زیادہ شوق رکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کو حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے یہ مواقع بار بار آئیں، لیکن شوق ضرور رکھیں۔ جن کو شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو قصہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، جو کہ فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا اس کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اس واقعے کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے مصر کی طرف ہجرت کی، اور مصر کی حکومت ان کو عطا کر دی گئی، اور اس کے بعد ان کے والدین اور بہن بھائی بھی سب مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ ان سب لوگوں کو اور ان کی اولاد کو یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام
کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور آگے جو نسل ہے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل سیدنا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی نسل در نسل مصر ہی کے اندر آباد ہو گئی۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ادھر مصر میں بھی ایک کے بعد دوسرا بادشاہ آتا رہا اور آہستہ آہستہ ایسے بادشاہ آنا شروع ہو گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، اور ان میں سے پھر ایک بادشاہ ایسا آیا کہ جو بہت ہی سخت تھا اور اس نے آ کر اپنے آپ کو الہ یعنی خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو اور میں ہی تمہارا معبود ہوں، اور لوگوں کو کہا کہ جو میری بات نہیں مانے گا اس میں بہت سخت عذاب دوں گا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گروہ مصر کے اندر رہتے تھے جو اس بادشاہ کے قریبی لوگ تھے، ان کو قبطی کہا جاتا تھا، اور جن کو انہوں نے غلام بنایا تھا وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ تو مصر کے جو بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ ان سب سے سخت اور سب سے ظالم تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر بہت ظلم کیے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو کہ بیت المقدس کی طرف سے بڑھ رہی ہے، اور اس آگ نے مصر کے سارے گھروں اور لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد فرعون بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو اپنا خواب سنایا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ اے بادشاہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اہل مصر اس کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون نے یہ ٹھان لی کہ وہ اس لڑکے کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ جو ہی بنی اسرائیل کی کسی بھی گھر کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراً قتل کر دو۔ سپاہیوں نے ایسے ہی کیا۔ تو بچوں، انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ان کے بنی اسرائیل سے تھا، اس لیے ان کی والدہ کو بھی یہ خوف تھا کہ کہیں فرعون کے سپاہی آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دیں۔ تو والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا کہ آپ ایک صندوق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسے ہی کیا کہ ایک صندوق تیار کیا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا۔ اس وقت تو بالکل چھوٹے سے بچے تھے، اور ان کو دریائے نیل کے اندر صندوق میں ڈال دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی، اس کے اوپر نظر رکھنا کہ یہ صندوق کہاں پر جاتا ہے۔ تو بیٹی دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی گئی اور صندوق بھی چلتا رہا۔ چلتے چلتے دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف نکلتی تھی، تو صندوق نے وہ راستہ پکڑا، صندوق اس راستے پہ چلنے لگ گیا، اور وہاں جا کر فرعون کے محل کے قریب جا کر وہ صندوق رک گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بہت نیک خاتون تھی، ان کی باندیاں وہاں پر موجود تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صندوق ہے اور اس کے اندر ایک بچہ ہے، تو وہ اس صندوق کو لے کر فوراً سے حضرت آسیہ علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت آسیہ کے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، اور ان کو اولاد کا بہت شوق تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو ایک بہت خوبصورت سا بچہ ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو میں اپنا بیٹا بنا لوں گی، میں اپنے پاس رکھوں گی۔ جب فرعون کو پتہ لگا تو وہ بہت غصہ ہوا، اس نے کہا کہ مجھے دو، میں اس کو قتل کروا دوں۔ لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اس ممکن ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، تو اسے قتل نہ کراؤ، اس کی ہم پرورش کرتے ہیں۔ فرعون نے ان کی بات مان لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چھوٹے بچے تھے، اور ان کو کھانے پینے کے لیے تو کچھ موجود نہیں تھا، ان کو تو دودھ کی ضرورت تھی۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے فوراً دودھ کا انتظام کرنے کا کہا۔ بہت سی عورتوں کو بلایا گیا جو کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، انہوں نے سب کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دور سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا بتاؤں کہ جو شاید آپ کی مدد کر سکیں، ان کا دودھ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام پی لیں۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ تو وہ بھاگ کے گئیں اور اپنی والدہ کو لے آئیں۔ ان کی والدہ پہنچیں، جب انہوں نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے فوراً ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ آپ ہمارے پاس محل کے اندر ہی رہیں، ہم آپ کو بہت سے انعامات دیں گے، بہت دولت دیں گے، اور آپ ہمارے پاس ہی رہیں اور یہیں پر رہ کے بچے کو دودھ پلایا کریں۔ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میرے اور بھی بچے ہیں، اور بھی گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، میں یہاں پر تو نہیں رہ سکتی، ایسا کرتے ہیں کہ میں اس بچے کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کروں گی، اس کو دودھ بھی پلا دوں گی، تو اس کو آپ میرے پاس رہنے دیں۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو آپ رکھ لیں، اور لیکن جب اس کی دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ واپس ہمارے پاس محل میں آ جائے گا۔ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حامی بھر دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی والدہ کے گھر پہنچا دیا، اور حضرت آسیہ نے بہت سے انعامات، بہت سی مال و دولت اور بچے کی پرورش کا سامان بھی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عطا کیا، تاکہ وہ بہترین طریقے سے بچے کو دودھ پلا سکیں، اس کی پرورش کر سکیں۔ جب دودھ پینے کی مدت ختم ہوئی تو حضرت آسیہ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گئیں، یعنی فرعون کے محل میں، اور فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع ہی سے بہت نرم دل تھے اور لوگوں کا بہت خیال کرنے والے تھے، اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی، یعنی جو فرعون کی قوم کا بندہ تھا، وہ ایک اسرائیلی بنی اسرائیل کی قوم کے بندے کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اور پھر اس بنی اسرائیل کے بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو انہوں نے ان کو آواز لگائی کہ اس قبطی کے خلاف میری مدد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے وہاں پر گئے، اور انہوں نے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، اور وہ اتنی زور کا اس کو لگا کہ وہ نیچے گرا اور مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے، اور یہ بات فرعون کے پاس بھی پہنچ گئی کہ ایک قبطی کو کسی بنی اسرائیل کے بندے نے مار دیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات بھی پتہ لگ گئی کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی مارا ہے۔ تو فرعون کے دربار کے اندر جب اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا جائے، تو ایک نیک بندہ جو فرعون کے دربار میں موجود تھا، وہ جلدی سے وہاں سے نکلا، ایک چھوٹے سے راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا کہ فرعون کے دربار میں تو آپ کو پکڑنے، قید کرنے اور قتل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ جلدی سے مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی راستہ تو معلوم نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اور وہ فوراً انہوں نے مصر سے بھاگ نکلے۔ اب مصر سے نکلے تو چلتے گئے، کوئی راستہ معلوم نہیں تھا، شدید گرمی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، اور ان کے جوتے بھی ٹوٹ گئے، لیکن وہ پھر بھی چلتے رہے۔ کافی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے مدین پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، رش لگا ہوا ہے۔ وہ اس کنویں کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ کنویں کے ارد گرد جمع ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں سائڈ پر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو خیال ہوا کہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ ان لڑکیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ سائڈ پہ کیوں کھڑی ہیں، باقی لوگ تو اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کمزور ہیں، ہم ان کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بیمار ہیں، اس لیے وہ بھی نہیں آ سکتے، تو ہم انتظار کر رہی ہیں کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیتے ہوئے لوگوں کو سائڈ پہ کیا، اور اس وقت لوگ اس کنویں کے اوپر پانی پلانے کے بعد ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتے تھے، اور اس پتھر کو ایک آدمی نہیں ہٹا سکتا تھا، اس کو 10 آدمی مل کے ہٹاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا،
اور پانی نکال کے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پلایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کنویں کا ڈول بہت بھاری تھا جس کو ایک بندہ نہیں کھینچ سکتا تھا، کئی بندے مل کے اس کنویں کے ڈول کو کھینچتے تھے، اس میں سے پانی نکالتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس کنویں کے ڈول سے پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پلا دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے، سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو تھیں وہ گھر گئیں۔ گھر میں ان کے والد تھے جن کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ جب ان کے والد نے دیکھا کہ یہ لڑکیاں تو آج بہت جلدی آ گئی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آج آپ اتنی جلدی کس طرح آ گئیں؟ آپ تو پہلے بہت ٹائم لگا کر آتی ہیں جب بکریوں کو پانی پلانے جاتی ہیں۔ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا اپنے والد کو، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت طاقتور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بہت امین بھی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ تم نے یہ کس طرح اندازہ لگا لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور ہیں اور امین ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اکیلے ہی ڈول سے پانی نکال لیا اور پتھر کو سائڈ پہ کر دیا، اس سے تو ان کی طاقت کا پتہ لگا۔ اور جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی نظریں نیچی رکھی ہوئی تھیں، جس سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ بہت امین ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ ان کو بلا کر لے کے آؤ۔ تو ان میں سے ایک ان کی بیٹی وہ آئی اور بہت ہی باحیا طریقے سے چلتی ہوئی آئیں، اور آ کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے وہ آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے لگے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تاکہ ان کی نظر ان کے اوپر نہ پڑے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت حیا والے تھے۔ تو ان کی بیٹی جو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ پیچھے سے ان کو راستہ بتا دی گئیں، اور آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ وہاں پر جا کے انہوں نے سارا واقعہ بتایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اب تم فکر نہ کرو، تم ظالم قوم سے نکل آئے ہو، کہ مدین جو ہے وہ مصر سے کافی دور ہے، اب تم امن میں ہو اور یہاں پر امن سے رہو گے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریوں کو چراؤ تو میں ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا، اور اگر تم 10 سال چلا لو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور تم دیکھو گے کہ میں بہت زیادہ سختی کرنے والا نہیں ہوں، ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہنے لگ گئے اور وہاں پر ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو بچوں، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا ایک حصہ۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواز صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ ہم شروع میں بتا رہے تھے کہ آج اس سلسلے کا آلموسٹ 49واں پروگرام ہے، اور کم و بیش 1 سال ہونے کو ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جو پریزنٹر ہیں وہ سفر میں بھی ہوتے ہیں، اور باقی دینی معاملات میں جو ہے وہ مشغول بھی ہوتے ہیں۔ آج جو ہے وہ چونکہ جوڑ ہے خانقاہ میں، اور ہمارے جو کافی سارے ساتھی ہیں وہ خانقاہ میں موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بینڈ وڈتھ اتنی اچھی نہ آ رہی ہو، اور پھر جب ساتھ میں ویڈیوز بھی چل رہی ہوتی ہیں جو کہ اس کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے مزید دکھانے کے لیے یا ایک شوق پیدا کرنے کے لیے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وائس جو ہے وہ آواز زیادہ کلیئر نہ آ رہی ہو۔ میری طرف تو آواز بالکل کلیئر تھی، چونکہ بہت سارے یہ میسیجز آ رہے تھے، تو ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر بات کر لی جائے۔ اب آتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف واپس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بچوں قرآن پاک میں بہت جگہ آئی ہے اور بہت تواتر کے ساتھ آئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بہت جگہ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا تذکرہ کیوں ہے، اور آج ہمیں یہ سمجھ آتی ہے جب مطلب کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا جس میں ایک مخصوص قوم کی اس دنیا کے اوپر پھر سے اجارہ داری ہوگی، اس کی طاقت، اس کی ذہانت اور اس کے مختلف جو صلاحیتیں ہیں وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہوں گی، اور ایک طرح سے وہ دنیا کو
رول کریں گے دنیا کے اوپر، ان کی حکمرانی ہو جائے گی. اور وہ قوم جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم ہے جو کہ آج دنیا میں ان کا ایک بہت زیادہ شہرہ ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی میں، ذہانت میں، اپنے جو ہے وہ دولت میں، اور مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف حکومتوں کے اندر جو ہے ان کا اقتدار بہت آگے ہے. تو شاید سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اس لیے زیادہ تواتر کے ساتھ آئی، بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ کس طرح کا دجل و فریب ہوگا، کس طرح کی وہ وقت ہوگا جو کہ آج کا وقت شاید ہے، اور اس میں ہمارے بچنے کے لیے کس طرح کے طریقے ہوں گے. تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، اس میں کا ابتدائی حصہ ہم نے سن لیا. گور بھائی نے بہت اختصار سے بتایا کیونکہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور یہ کہانی بہت لمبی ہے، اس کہانی کے کافی سارے حصے چلیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن دیکھا جائے تو ان کی پیدائش کا واقعہ، ان کے فرعون کے دربار کے اندر جو ہے وہ حفاظت کا واقعہ، ان کے بڑے ہونے کا واقعہ، اور حتیٰ کہ پھر وہ مدین پہنچنا اور پھر سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر پہ ان کا قیام، یہاں تک بات ہو گئی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اب کہ ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکل کے وقت میں بھی دین پہ ثابت قدم رہنا چاہیے. ابھی جو اپنے واقعہ سنا اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی مدد کی. اس کی وجوہات کافی زیادہ تھی. ایک تو یہ تھی کہ وہ قوم مظلوم تھی، اس قوم کو غلام طاقت سے بنا لیا گیا تھا، اور وہ اس وقت کا بادشاہ جو ہے وہ ان سے ہر طرح کا کام لیتا تھا اور ان کو آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہ قوم بہت زیادہ تکلیف میں تھی. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کی حالت دیکھا کرتے تھے. اس وقت نبوت بھی جو ہے وہ نہیں تھی آپ کے پاس، نبوت بھی نہیں آئی تھی، تو آپ ایک عام انسان کی طرح ان کے ساتھ رہ رہے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کتنی مشکل اور پریشانی ہے. اس مشکل اور پریشانی کے وقت میں جب انہوں نے ظلم ہوتے دیکھا تو وہ رہ نہیں سکے اور انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے، کیونکہ وہ نبی تو ہونے ہی والے تھے، لیکن انبیاء کرام کی جو ایک طاقت ہوتی ہے، جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے بہت سارے خصوصیات ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو اس طاقت کا بھی ان کو اندازہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ قبطی کو بچاتے ہوئے اس کے مخالف کو جب انہوں نے گھوسا مارا، مکہ مارا، تو اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ ایک مشکل وقت تھا. اس مشکل وقت میں وہ جو ہے فرعون کی مطلب کہ اس فرعون کے کہنے پہ یا فرعون کی جو بھی چیزیں تھیں ان پہ عمل بھی کر سکتے تھے، اور دوسرا طریقہ تھا کہ وہ وہاں سے نکل جاتے کچھ وقت کے لیے تاکہ وہ پھر دیکھیں، سوچیں اور واپس آ سکیں. اور یہی انہوں نے کیا، جو کہ ہجرت کا ایک واقعہ ہے. اور پھر وہ وہاں سے تشریف لے گئے، اور تشریف جب لے گئے تو راستہ بھی نہیں معلوم تھا ان کو، اور نہ ہی ان کو یہ پتا تھا کہاں جانا ہے. لیکن بہرحال اللہ کے آسرے کے اوپر، وہ اللہ کی امید کے اوپر، بھروسے کے اوپر وہ نکل کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی راستہ دکھانے والے ہیں. اور پھر اللہ نے ان کو راستہ دکھایا بھی، جیسا ہم نے سنا کہ وہ ایک پرامن جگہ کے اوپر پہنچ گئے. تو ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے کہ مشکل آ بھی جائے تو ہم دین کے اوپر، یا جو ہمارے رائٹ کنسپٹ ہیں، صحیح جو ہمارے کنسپٹ ہیں، ان کے اوپر اگر ہم ثابت قدم رہیں تو انشاءاللہ نہ صرف مشکل دور ہو جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور راستہ بھی دکھا دیں گے. تندرست جسم بچوں جس کا ہوتا ہے اس کے پاس تندرست ذہن بھی ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں عقل السلیم فی الجسم السلیم، کہ عقل جس کی تندرست ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے جس کا جسم تندرست ہوتا ہے. تو ابھی ہم جب سن رہے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو بچوں اگر ہم اپنی زندگی اسلام کی ترتیب پہ گزاریں، صحیح وقت پہ اٹھیں، صحیح وقت پہ سوئیں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری نیند پوری ہوگی بلکہ صبح کا جو وقت ہے جس میں اٹھ کے ہمارا جسم پراپر طور پہ کام کرتا ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں جسم کو صحیح آرام چاہیے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور آج تو جدید سائنس بھی بتا رہی ہے کہ رات کے وقت جو سو جاتے ہیں، جو وقت پہ سو جاتے ہیں، خصوصاً 9 بجے یا عشاء کے فوراً بعد، ان کے جسم کے باقی بہت سارے جو نظام ہیں وہ ریسٹ صحیح لے لیتے ہیں، اور ان کے ریسٹ کا ٹائم کم و بیش یہی ہے 9:30 رات بجے سے لے کے صبح 3 ساڑھے 3 بجے تک، اور اس کے بعد تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ جب اٹھتے ہیں تو نہ صرف ان کے جسم بلکہ ان کے ذہن بھی بہت زیادہ تندرست رہتے ہیں. اب دیکھیے کہ طاقت تو ہم نے دیکھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک مکے سے یا ایک گھوسے سے وہ شخص ہلاک ہو گیا، اور پھر ان کا جسم اتنا تندرست تھا، یا وہ اتنے صحت مند تھے، ہیلدی تھے کہ اس علاقے کو چھوڑ کے وہ کافی لمبا پیدل بھی چلے، لیکن اس وقت بھی ان کا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ
ان کے ساتھ تھا، کام کر رہا تھا، اور وہ مسلسل جو ہے وہ نہ صرف چل رہے تھے بلکہ اپنے آپ کو بچانے میں اور اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، ایک ایسی جگہ جو ان کو معلوم بھی نہیں تھی۔ تو بچوں، نہ صرف یہ کہ آپ کو اسلام کی چیزوں پہ عمل کرنے سے آپ کا جسم تندرست رہے گا، بلکہ اسلام کی چیزوں پہ عمل کرنے سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ اجاگر ہوں گی، اور اگر آپ تمام گناہوں سے، برائیوں سے، اسکرین ٹائم، فضول قسم کے ان سب چیزوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو وہ جلا بخشتے ہیں، وہ اس کے اندر ایک خوبصورتی آتی ہے کہ پھر آپ کا ذہن بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتا یا گناہوں سے بچتا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور یقیناً ہمیں بہت زیادہ اچھے ذہنوں کی ضرورت ہے تاکہ آج کا جو ماحول ہے اور اچھے جسم کی بھی، اس کا ہم بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ تیسری بات، جو کہ پہلی دو باتیں تو شاید ہم بہت سارے پروگرامز میں بچوں کرتے ہیں، شرم و حیا کے بارے میں۔ اب اس میں حیا جو ہے یہ ایمان کے برانچز میں سے، اسلام کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے جو حیا مشہور تھا صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں، وہ سیدنا عثمان غنی یا سیدنا عثمان بن عفان کہ جو شرم و حیا تھا وہ بہت ضرب المثل تھا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی آتا ہے کہ ایک مخصوص اس کے بعد آپ جو ہے اب شرم و حیا محسوس کرتے تھے، اور وہ بات جو ہے پھر جن سے مکمل کروانی ہوتی تھی اس طریقے سے مکمل ہوا کرتی تھی۔ اس کہانی میں بھی ہم نے دیکھا دو حیا کے واقعے۔ پہلا تو یہ کہ وہ جب سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی چل کے آئیں آپ کے پاس، تو قرآن پاک میں جو آیت کریمہ اس کے بارے میں آئی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ حیا پہ چلتی ہوئی آئیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حیا کے بھرپور مظاہرے کے اندر تھی۔ اور اس کے اوپر علماء کرام نے لکھا ہے کہ حیا ایک زیور کی طرح ان کے پاس تھا، اور اس زیور کے اوپر وہ چل کے تشریف لائیں۔ اور دوسرا حیا آپ نے سنا جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ جب وہ تشریف لے کے گئے ان کے گھر کی طرف، تو ان کو فرمایا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور مجھے راستہ بتاتی جائیں تاکہ ان کی نظر بھی محفوظ رہے اور ان کے اوپر نظر نہ پڑے۔ اور بچوں، جو لوگ شرم و حیا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دلوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے پھر ذہن بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ کا نور بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس وقت اس دور کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت اور مشکل آئی ہے وہ ہے اسکرین ٹائم، کیونکہ اس کے اندر اس قدر چیزیں تواتر کے ساتھ اور اس قدر چیزیں زیادہ آ رہی ہیں کہ اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب آپ نیٹ پہ جائیں تو پہلے تو وہ دعا پڑھ لیں جو واش روم جانے کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ خباثتوں سے اور چیزوں سے محفوظ رہا جائے، اور اس طرح کی کوئی چیز آ جائے تو فوری طور پہ اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اس سے دور جو ہے وہ اپنے آپ کو کر لیا جائے۔ اسی طرح سے موسیقی جو ہے یہ بہت زیادہ چیزوں میں آ رہی ہے، بہت زیادہ ویڈیوز کے اندر کچھ آپ تعلیمی پروگرام بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ میوزک کا ایلیمنٹ یا عنصر موجود ہوتا ہے، تو اس وقت بھی دعائیں پڑھ لینی چاہیے، جیسے کہ ایک ہمیں بتاتے ہیں ہمارے بڑے کہ یا ہادی یا نور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہماری حفاظت رہے۔ اس کے بعد بچوں کا کام ہمیشہ کی طرح حلیمہ صدیقی ماشاءاللہ جو ہے ان کا کام بہت اچھا جا رہا ہے۔ ان کے جو گھر کا درود شریف کا ہے وہ بھی 1,23,400 ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکات سے نوازے۔ یاسر صدیقی کا بھی کام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، تمام نمازیں اور تمام اعمال ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس فاطمہ شہزاد ہیں جن کے ایک پہلا کلمہ کا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اذان کا جواب شاید انہوں نے اب دینا شروع کیا اس لیے وہ مکمل نہیں ہے۔ مجلس کی دعا میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہے، باقی الحمدللہ جا رہا ہے۔ پورے گھر کے ان کے درود شریف 46,000 ہے۔ یہی درود شریف چلتا رہے گا، باقی ان کے گھر والے لوگوں کے ساتھ عائشہ شہزاد اور محمد کے ساتھ بھی، تو یہ ان کا کام ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا آج کا پروگرام بچوں ختم ہوتا ہے، جو کہ چھوٹے بچوں کا 9 سے 14 سال کے بچوں کا ہے۔ عامر عثمان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بڑے بچوں کا پروگرام شروع کریں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دعاؤں میں بھی ضرور شریک ہوئیے گا، اور اس میں سمرائز بھی کریں گے، اس کا مختصر اختصار سے بتائیں گے جو بھی تک بات ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔